वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आज हमने इस वीडियो के अंदर जो सेंट्रल बैंक के फंक्शन जो है ना उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो है ना हम देखेंगे कि कमर्शियल बैंक है क्या। व्हाट इज कमर्शियल बैंक? एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स ऑपरेट्स रेगुलेट एंड डायरेक्ट अ कंट्रीज बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रल बैंक। ये एक ऐसा अदारा होता है जो किसी कंट्री के बैंककारी और मालियाती ढांचा जो होता है ना उसको कंट्रोल करता है, चला रहा होता है, रेगुलेट करता है और इसकी हिदायत वगैरह जो है ना वो जारी करता है। इससे जो है ना सेंट्रल बैंक का नाम दिया जाता है। जैसे कि एक सेंट्रल बैंक जो है मरकजी बैंक के अफ़ाल मखसूस होते हैं। एज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और जो इसके फंक्शन जो है ना इसके मखसूस होते हैं। एक कंट्री में सिर्फ एक मरकजी बैंक जो होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। हर मालियाती तौर पर जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ होते हैं उसका अपना मरकजी बैंक होता है। मिसाल के तौर पर जो है पड़ा यूके बैंक जो है पड़ा इंग्लैंड का है पड़ा, जो इंडियन बैंक है पड़ा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है पड़ा, RBI। ये इनके क्या है, सेंट्रल बैंक हैं जिसके ज़रिए से कंट्री की जो करेंसी है ना उसको कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, रेगुलेट और डायरेक्ट किया जाता है। इस तरह से जो है ना इनका जो मनी का सिस्टम है ना वो चलाया जाता है बैंकों के ज़रिए। सेंट्रल बैंक जो है ना इसे कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो इसका फंक्शन जो है ना इसको देखते हैं। फर्स्ट है करेंसी अथॉरिटी। बैंक जो इशू कर रहा होता है। कंट्री में करेंसी जारी करने का वह इख्तियार जो होता है ना सेंट्रल बैंक जो होता है ना उसके पास होता है। इसके अलावा कोई ऐसा बैंक नहीं है जो कंट्री के अंदर जो है ना सेंट्रल बैंक के अलावा जो करेंसी छाप के जारी कर सके। सेंट्रल बैंक जो होता है ना सिर्फ वही करता है। अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 1 रुपए के नोट और सिक्के वगैरह, इसके अलावा कोई भी कागजी करेंसी नोट जारी करने का वैध हकदार जो है ना रिजर्व बैंक जो रहता है हिंदुस्तान का, इंडिया का, तो उसके हाथ में ही है अपना। 1 रुपए का नोट और सिक्के वगैरह जो है ना वजारत खजाना जारी कर रहे होते हैं। सेंट्रल बैंक की तरफ से जो जारी करदा करेंसी होती है इसकी मॉनेटरी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है पड़ी वो कंट्री के जो कीमतें वगैरह होती हैं उसके मुसावी के असासों के साथ जो है ना वापस करेगा, ताकि वो कागजी करेंसी पर आवाम का एतमाद जो है ना हासिल कर सके। वही जो मुसावी कीमत होगी, मतलब इतने पैसे उन्होंने बैंक ने छाप के दिए हैं तो कल को कोई बंदा उसे बैंक से डिमांड करेगा तो उसके बदले में उसे सोना चांदी जो है ना वो अदा करेगा। तो इस पर जो है ना इस तरह से जो है ना ताकि लोग इस पर एतमाद करते हैं वो, ताकि इनका जो पैसा है बैंक का जो छापा हुआ है वो लोगों के बीच में जो है ना मूवमेंट कर सके। यहाँ के जो सासे होते हैं सोने के सिक्के वगैरह, गैर करेंसी सिक्योरिटीज़, कंट्री की गवर्नमेंट्स की मकामी करेंसी सिक्योरिटीज़ और सोने के बिलियन पर मुश्तमिल होती है। सेकंड जो है ना इसका, अगर इसकी फर्स्ट वाला करेंसी अथॉरिटी इसके एडवांटेज देखते हैं तो इसके थर्ड वाला अथॉरिटी ऑफ नोट इशू के फ़वाइद क्या हैं बड़े, इसके जो एडवांटेज इसकी क्या हो सकती है। नोट जारी करने का वह इख्तियार रखने वाला बैंक होता है ये, जिसके डिफरेंट तरह के जो है ना एडवांटेज है। ये नोट की गर्दिश में यकसानियत लाता है, मतलब एक तरह के से ही को सर्कुलेट जो है ना सर्कुलेशन कर रहा होता है। ये करेंसी के निज़ाम में अवाम के अतमाद को यकीनी बनाने में ना मदद करता है। तमाम जो है ना इसकी बात मान जाती है क्योंकि ये जारी कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी दे रहे होते हैं अवाम को, कंट्री के लोगों को। तो इस तरह से जो है ना इस तरह के बैंक कि पैसा जो है ना चलता है। ये करेंसी के अंदरूनी और बैरूनी कदर को मुस्तहकम करने में जो है ना मदद करता है। ये सेंट्रल बैंक जो होता है ना मैशत में रकम की फ्राहमी को मुतासर करने के लिए पावर देता है, क्योंकि ये अवाम के साथ करेंसी पर मुश्तमिल होता है। ये गवर्नमेंट्स को मरकजी बैंक की निगरानी और कंट्रोल करने के काबिल बनाता है। जब ये नोट जारी करने की बात आती है, मरकजी बैंक जो होता है ना सेंट्रल बैंक जो होता है इससे कर्ज लेने का इख्तियार है पड़ा, जो इसके दूसरे बैंक जो होते हैं गवर्नमेंट्स के। इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट्स को बजट में खसारा होता है तो वो अपने जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह है ना उसको बेचकर सेंट्रल बैंक जो होता है उससे रकम लेता है। इन सिक्योरिटीज़ के हसूल के बाद जो है ना सेंट्रल बैंक नई करेंसी जारी करता है। इसे डिफिसिट फाइनेंसिंग होता है। ये गवर्नमेंट्स के कर्ज को जो मैनिटाइज करने के नाम से जाना जाता है। अब जो है ना इसका सेकंड पॉइंट जो है
بینکر ٹو دا گورنمنٹس، جو گورنمنٹس کو بینکر ہے پڑا۔ سینٹرل بینک گورنمنٹس کی جو ہوتی ہے اور تمام ریاستی گورنمنٹ بشمول جو اس کی اور ہوتی ہیں، جموں اور یہ کشمیر وغیرہ جیسے ہو گئے پاکستان میں متنازع کشمیر یا آزاد کشمیروں کے زیر انتظام علاقے جو ہوتے ہیں ان کے پاس بینکر ایجنٹ اور مالیاتی مشیر کے طور پر جو ہے نا یہ کام کرتا ہے۔ یہ بینکر کے طور پر سینٹرل بینک گورنمنٹس کا ہر بینکنگ کاروبار کرتا ہے، جیسے مرکزی بینک اور ریاستی گورنمنٹس کی کیش بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے نا مرکزی بینک جو ہے نا کرنٹ اکاؤنٹس رکھتا ہے، یہ رسیدیں قبول کرتا ہے اور گورنمنٹس کے لیے جو ہے نا وہ پیمنٹس کرتا ہے، اور مرکزی بینک جو سینٹرل بینک جو ہوتا ہے اس کی ریاستی گورنمنٹس کے ذریعے مبادلہ ترسیلات اور دیگر بینکنگ آپریشن بھی کر رہا ہوتا ہے۔ آخر کار یہ گورنمنٹس کو عارضی ٹائم کے لیے جو ہے نا قرضے اور اس کے جو ایڈوانس ہوتا ہے نا وہ دے رہا ہوتا ہے۔ گورنمنٹس رقم ادھار لینے کے لیے جو ہے نا اپنے ٹریجری بیل مرکزی بینک کو فروخت کر دیتی ہے۔ ایک ایجنٹ کے طور پر اگر ریزرو بینک آف انڈیا ہے، سینٹرل بینک جو اس کا ہے عوامی قرضوں کے انتظام کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ مالیاتی مشیر کے طور پر یہ گورنمنٹس کو وقتاً فوقتاً مالیاتی اور اقتصادی جو اکنامیکلی معاملات ہوتے ہیں اس کے مشورے جو ہے نا دے رہا ہوتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں بینکرز بینک اینڈ سپروائزر، جو اس کا بینکرز بینک اور سپروائزر ہے پڑا۔ ایک ملک ہے اس میں کئی کمرشل بینک ہیں پڑے، یہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ایجنسی ان کے کام کاج کو نظم اور نگرانی کرے، کیونکہ سینٹرل بینک ایک اعلیٰ بینک ہے، یہ کنٹری کے دوسرے بینکوں کے لیے بینکر کے طور پر جو ہے نا کام کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر دیکھتے ہیں تو سینٹرل بینک اور کمرشل بینکوں کے درمیان وہی تعلق ہے جو کمرشل بینک اور عام لوگوں کے درمیان میں ہے پڑا۔ اب جو ہے پڑا جو کمرشل بینک جو ہے نا کمرشل بینک کے طور پر جو ہے نا بینکر کے بینک کے طور پر جو ہے نا مرکزی بینک کے چند ایک جو ہے نا کام ہے پڑے جو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ فرسٹ ہے کسٹڈین آف کیش ریزرو، کیش ریزرو کا نگہبان ہوتا ہے۔ تجارتی بینک جو ہوتے ہیں اس کے لیے کمرشل بینک جو ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈپازٹ کے ایک خاص حصہ جو ہے جیسے سی آر آر ہے پڑا، یہ کیش ریزرو ریشیو ہے پڑے، اسے بھی کہا جاتا ہے، مرکزی بینک کے پاس رکھیں۔ جو کیش ریزرو ریشیو ہوتی ہے اس کا ڈپازٹ وغیرہ لوگ کرواتے ہیں نا کمرشل بینک میں، تو اس کا کچھ حصہ جو ہے نا سینٹرل بینک میں بھی رکھا جاتا ہے۔ رقم کے اس تناسب کو برقرار رکھتے ہوئے جو سینٹرل بینک ہے پڑا تجارتی بینکوں کو کمرشل بینکوں کو نقد ذخائر کے محافظ کے طور پر جو ہے نا کام کر رہا ہوتا ہے۔ لینڈر آف دا لاسٹ ریسورٹ، آخری ریزرو کا قرض دینے والا ہوتا ہے۔ جب تجارتی بینک دوسرے ذرائع سے اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں تو وہ سینٹرل بینک سے رجوع کرتے ہیں۔ جو کمرشل بینک ہوتے ہیں یہ اگر پیسے کی کمی پڑ جاتی ہے تو پیسہ اینڈ ہونے والا ہوتا ہے یا کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے تو وہ سینٹرل بینک سے جو ہے نا وہ لون لے لیتے ہیں تاکہ انہیں آخری ریزرو جو ہوتا ہے نا اس کے قرض دینے کے طور پر جو ہے قرض اور ایڈوانس دیا جائے۔ منظور شدہ جو سیکیورٹیز اور بلز آف ایکسچینج ہوتے ہیں اس میں چھوٹ دے کر سینٹرل بینک تجارتی بینکوں کی ہیلپ کرتا ہے۔ کلیئرنگ ہاؤس وغیرہ جو ہے بڑا اس میں چونکہ مرکزی بینک کو تمام کمرشل بینک کے کیش ریزرو رکھنے ہوتے ہیں، اس لیے سینٹرل بینک کے لیے جو ہے کمرشل بینکوں کے کلیئرنگ ہاؤس کے طور پر کام کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کمرشل بینک کا سینٹرل بینک میں ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سینٹرل بینک اپنے اکاؤنٹس میں کریڈٹ اور ڈیبٹ کی انٹری کر کے جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف اپنے دعوے آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایک سپروائزر کے طور پر دیکھتے ہیں تو سینٹرل بینک تجارتی بینکوں کو کمرشل بینکوں کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرتا ہے۔ کمرشل بینکوں کے ضابطے کا تعلق ان کی برانچ کی توسیع، لائسنسنگ وغیرہ انتظام اور اس میں جو ساسوں کے لیکوڈیٹی سمیٹنے وغیرہ سے ہو سکتا ہے۔ سینٹرل بینک کمرشل بینکوں کا معائنہ کر کے ان کی طرف سے متواتر بنیادوں پر جمع کرائے گئے گوشواروں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ سینٹرل بینک کے ساتھ جو مرکزی بینک ہے اس کی نقدی ذخائر کے بینیفٹس بھی ایڈوانٹیج بھی ہیں پڑے۔ تو فرسٹ جو ہم دیکھتے ہیں اگر اس میں اس کے نتیجے میں کنٹری کے نقدی ذخائر کا مؤثر یوز ہوتا ہے، یہ مرکزی بینک کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کیش ریزرو کی ضروریات میں تبدیلیاں کر کے تجارتی بینکوں کے ذریعے کی جانے والی کریڈٹ تخلیق کا کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کنٹری کی بینکنگ نظام کی مضبوطی پر
عوام کے اعتماد کو بھی ناقص کرتا ہے۔ بالآخر تجارتی بینکوں کو سینٹرل بینک سے عارضی مشکلات کے دوران مالی مدد مل سکتی ہے۔ ان بینیفٹ کے علاوہ تجارتی بینکوں کے نظام ہوتا ہے اس کی حمایت نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کے مائع فنڈز کو کم کرتے اور اس پر کوئی سود وہ نہیں ہوتی۔ 4 اس کا ہے کنٹرولر آف منی سپلائی اینڈ کریڈٹ، جو منی سپلائی اور کریڈٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ کرنسی کے جو اب اجرا ہوتا ہے، جو اس کی منوپلی ہوتی ہے، ایشوئنس کر رہا ہوتا ہے، تو واحد اجارہ داری اسے ہوتی ہے۔ جو سینٹرل بینک ہوتا ہے منی جب چھاپتا ہے، ایشو کرتا ہے، تو اسے اجارہ داری ہوتی ہے، اسے منوپلی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بینک منی وہ نہیں چھاپ رہا ہوتا ہے، تو جس کے ذریعے جب بھی معاشی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو وہ رقم کی فراہمی اور کریڈٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا اگر دیکھتے ہیں تو اس میں کریڈٹ کنٹرول کے ڈفرینٹ طرح کے فائدے ہیں۔ فرسٹ میں ہم اگر دیکھتے ہیں ریپو ریپو دوبارہ خریداری کی جو شرح ہوتی ہے، وہ شرح جس پر کسی کنٹری کا مرکزی بینک یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، RBI ہے، کمرشل بینکوں کو ان کے مختصر ٹائم کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض دیتا ہے۔ اسے ریپو ریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مرکزی بینک جو ہوتا ہے، جو سینٹرل بینک ہوتا ہے، کمرشل بینکوں کو منظور شدہ سیکیورٹی یا کین کے اہل بلوں کے روز قرض پیش کرتا ہے۔ ریپو ریٹ میں جو اضافے سے سینٹرل بینک سے قرض لینے کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، جو بالآخر کمرشل بینک جو ہوتے ہیں اس کو اپنے قرضوں کی شرح بڑھانے پر مجبور کر ہوتا ہے، جس سے قرض لینے والا ان کی کمرشل بینکوں سے قرض لینے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور اس کی برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے بینک ریٹ جو اور ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہوتا ہے، جو یہ وہ شرح ہے جس پر کسی کنٹری کا جو سینٹرل بینک ہے کمرشل بینکوں کو ان کی طویل مدتی جو لانگ ٹرم کے لیے مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو قرض دیتا ہے، اس بینک ریٹ کا نام دیا جاتا ہے جو بینک ریٹ ہے جس ریٹ پر جس انٹرسٹ پہ یا سود پہ وہ قرض دیتا ہے دوسرے کمرشل بینکوں کو کیا ہے بینک ریٹ ہے اس کا۔ بینک ریٹ کا کریڈٹ پر وہی اثر پڑتا ہے جو ریپو ریٹ کا ہوتا ہے۔ اگر دوسرے الفاظوں میں دیکھتے ہیں، بینک ریٹ میں اضافہ سینٹرل بینک سے قرض لینے کے لیے جو کاسٹ ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، جو بالآخر کمرشل بینکوں کی جانب سے قرض لینے والوں کو قرض لینے سے حوصلہ شکنی کرتے ہوئے قرض کی شرح میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اگر سی پوائنٹ دیکھتے ہیں، اوپن مارکیٹ آپریشن وغیرہ جو ہے، اوپن مارکیٹ آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ برترتیب کمرشل بینک جو ہے اور عام لوگ جو ہیں اس کے سینٹرل بینک کے ذریعے سرکاری سیکیورٹیز کی خرید و فروخت اور ریزرو بینک آف جو ہوتا ہے کنٹری کو اس کے پاس سرکاری سیکیورٹیز اور ٹریجری بل وغیرہ کے بیچنے خریدنے کا جو اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ خریدے یا بیچے جائیں یا بینکوں یا عام لوگوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دی گئی یا وصول کی گئی رقم بالآخر کسی بینک میں جمع یا منتقل کی جائے گی۔ سیکیورٹیز کی فروخت سے جو مرکزی بینک ہوتا ہے تجارتی بینکوں کے ذخائر کو کم کرتا ہے، جس کا کریڈٹ بنانے کی صلاحیت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ بالآخر معیشت میں رقم کی فراہمی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سیکیورٹیز وغیرہ کی خریداری سے سینٹرل بینک ذخائر کو بڑھاتا ہے اور بینکوں کے جو کریڈٹ ہوتے ہیں دینے کی صلاحیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ یہ جو اوپن مارکیٹ آپریشن ہے اس کی کامیابی کے لیے کوئی شرائط بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک اچھی طرح سے ترقی یافتہ اور منظم سیکیورٹی مارکیٹ میں موجود ہونی چاہیے۔ سرکاری سیکیورٹیز کی قدر میں بار بار اتار چڑھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اکنامیز میں رقم کی فراہمی کو متاثر کرنے کے لیے جو سینٹرل بینک کو مناسب سیکیورٹیز رکھنی چاہیے۔ بالآخر جو سیکیورٹیز کی خرید و فروخت کا اثر کمرشل بینکوں کے ذخائر پر ہونا چاہیے۔ اب جو اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے لیگل ریزرو ریکوائرمنٹس، جو قانونی ریزرو کے تقاضے ہوتے ہیں۔ قانونی ریزرو کی جو ضروریات کے مطابق جو تجارتی بینک ہوتے ہیں، کمرشل بینک جو ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ذخائر کو برقرار رکھیں۔ یہ ایک تیز اور براہ راست طریقہ ہے جسے سینٹرل بینک تجارتی بینک کے کریڈٹ بنانے کی پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کرتا ہے۔ کمرشل بینک کو دو کھاتوں پر ذخائر برقرار رکھتے ہوئے یعنی کیش ریزرو ریشیو اور قانونی لیکویڈیٹی ریشیو جو SLR ہے کیش ریزرو ریشیو جو ہے
کیش ریزرو ریشو یہ خالص ڈیمانڈ اور وقتی واجبات کا کم از کم پرسنٹیج ہوتا ہے جو تجارتی بینکوں کو سینٹرل بینک کے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ کیش ریزرو ریشو میں تبدیلی کر کے مرکزی بینک بینکوں کی کریڈٹ بنانے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کیش ریزرو میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ کمرشل بینکوں کے اضافی ذخائر کو کم کرتا ہے اور ان کی کریڈٹ بنانے کی پاور کو محدود کر دیتا ہے۔ اس کی قانونی لیکوڈیٹی ریشو ہے پڑی نا، یہ خاص ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وقتی واجبات کو کم از کم پرسنٹیج ہے پڑی جسے تجارتی بینکوں کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ کمرشل بینکوں کو ایس ایل آر جو ہے پڑا اس کو نامزد مائع اثاثوں کی شکل میں برقرار رکھنا ہوتا ہے، جیسے اضافی ذخائر دوسرے بینکوں کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس یا غیر ذمہ دار گورنمنٹس اور دیگر منظور شدہ جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں۔ ایس ایل آر کو تبدیل کرنے سے سینٹرل بینک تجارتی بینکوں کی سرکاری سیکیورٹیز کے خلاف قرض لینے یا انہیں مرکزی بینک کو فروخت کرنے کی آزادی کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قانونی لیکوڈیٹی تناسب میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے جو سینٹرل بینک ہوتے ہیں کوئی بھی بینک ہے اس کی کریڈٹ دینے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے نا اس کے جو سیدھے الفاظ میں اگر دیکھتے ہیں کیش ریزرو ریشو جو اس کی ایس ایل آر جو ہے اس میں تبدیلیاں کر کے ریزرو بینک کسی بھی کنٹری کے اگر ہے تو اس میں تجارتی بینکوں کی کریڈٹ تخلیق کی پاور کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس میں جو غیر ذمہ دار سیکیورٹیز وغیرہ سیکیورٹیز ہیں جو مرکزی بینک کے قرضے لینے کے لیے جو ہے نا قرضے کے لیے جو سیکیورٹیز کے طور پر کام نہیں کرتا، اور منظور شدہ سیکیورٹیز ہوتی ہیں جو وہ سیکیورٹیز ہیں جن کے لیے گورنمنٹ سے واپسی کی ضمانت دے دیتی ہے۔ اب جو ہے نا ای پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے مارجن ریکوائرمنٹس، جو مارجن کے تقاضے ہوتے ہیں۔ قرض کی رقم اور قرض لینے والے کی طرف سے جو قرض کے خلاف پیش کردہ سیکیورٹیز کی مارکیٹ ویلیو کے درمیان فرق کو مارجن کی ضرورت کے نام سے جو ہے نا جانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سینٹرل بینک مارجن کو 30% مقرر کرتا ہے تو تجارتی بینکوں کو ضمانت کی قیمت جو ہے نا 70% تک قرض لینے کی اجازت ہوتی ہے۔ مارجن ضروری ہے کہ کیونکہ اگر بینک کے سیکیورٹیز کی پوری قیمت کے برابر قرض دیتا ہے تو اگر سیکیورٹی کی قیمت گرتی ہے تو اسے نقصان ہوگا، اس لیے جو ہے نا اسے مارجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مرکزی بینک جو ہے نا وہ اس کے بینکوں کے ذریعے سیکیورٹیز کے خلاف کیے گئے قرض کی رقم جو ہے نا اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر مارجن میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ اکنامک میں قرض لینے کی صلاحیت اور رقم کی فراہمی کو کم کر دیتا ہے۔ اگر مارجن میں کمی ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کو مزید قرض لینے کی ترغیب ملتی ہے۔ سینٹرل بینک ایک ہی شے کی حفاظت کے لیے جو ہے نا مختلف قسم کے قرض لینے والوں کے لیے جو مختلف مارجن ہے اس کے تقاضے تجویز کر سکتا ہے۔ اب جو ہے نا اس کا 5th پوائنٹ کسٹڈین آف فارن ایکسچینج ریزرو، اس میں جو سینٹرل بینک جو ہوتا ہے کنٹری کے زر مبادلہ کے ذخائر اور سونے کے ذخائر کے محافظ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر محافظ کے طور پر کام کرتے ہوئے سینٹرل بینک غیر ملکی جو ہوتے ہیں فارن جو زر مبادلہ ہوتا ہے اس پر مقبول کنٹرول کا یوز کر سکتا ہے۔ غیر ملکی جو کرنسی ہوتی ہے اس کے ضوابط یہ بتاتے ہیں کہ تمام جو غیر ملکی کرنسی ہے اس کے لین دین کو مرکزی بینک کے ذریعے روٹ کیا جا سکتا ہے۔ ریزرو بینک کے ساتھ جو غیر ملکی کرنسی کے لین دین ہے سینٹرل بینک کو بنانے کے پیچھے جو ہے دو بڑے مقصد ہوتے ہیں، اس کا ایم ہوتے ہیں۔ یہ بینک کو کرنسی کے بیرونی قدر کو مستحکم کرنے میں مدد کرتا ہے اور یہ کنٹری کی ادائیگی کے توازن کی صورتحال کے حوالے سے نا مربوط پالیسی عمل کرنے میں جو ہے نا بینک کی مدد کرتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔